बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रात मोहतरम, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे वह ता क़यामत था, और आपने अपने दौर में और दौर खुलफा राशिदीन में उसका अमली नमूना भी पेश कर दिया। वो दौर था जो पूरी इंसानियत और दुनिया की फ़िक्र की गई, और असल महवर था दीन की मेहनत का, दावत और जिहाद, और दीन के बकिया शोबे जितने भी हैं सब उसके ताबे थे। असल ये था उस दौर में। और जब उम्मत में ज़वाल आया और जो असल जो तबका है, जो हुक्मरान और जिनके पास इख्तियारात और इख्तिदार, वो लोग दुनिया की अय्याशियों में और दुनिया की राहत और आराम में पड़ गए, ऐशो इशरत में। तो हर मुल्क में जो अहलुल्लाह थे, मशाइख और उलमा थे, उन्होंने इस्लाम दीन बाकी रखने के लिए लोगों में और उम्मत को संभालने के लिए अपनी सी कोशिशें की। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ज़बान में इज्तिहादी कोशिशें, वो उससे फिर वो कई लोग वजूद में आए, जैसे फ़िक़ी मज़ाहिब, हदीस के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब, तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ सिलसिले, जैसे बरसगीर में चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया। ये दीनी की मेहनत के इज्तिहादी तरीके थे, लेकिन ये मेहनत मकामी थी। ज़्यादा अतराफ़ के ममालिक में भी असरात पहुँचे, कुछ लोग तैयार हुए, लेकिन वो जो दौर नबुव्वत का नहज था, जिसकी हुजूर ने हमें ताक़ीद वमा अना अलैहि व सहाबी के आइडियल और सुनहरा रास्ता वो होगा तो तुम मेरे और सहाबा के तरीके पर चलो, वो उम्मत में ज़माने से मफकूद है। दावत और जिहाद, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्रों पर, उम्मत के गम में घुलने पर, ये उन पर अल्लाह ताला मुनकशिफ फरमाया, और उन्होंने उस नहज को जिंदा करने की तरफ तवज्जो दी। सब जानते हैं उलमाए हक, उलमाए देवबंद और हमारे अकाबरीन, इनकी मजलिसों में भी, इनके तसानीफ में भी अहलुल्लाह के वाक़त होते थे, औलिया अल्लाह के। मेरा शेख, उनका शेख, उनका शेख। सहाबा के तज़किरा उम्मत में जिंदा होने का ज़रिया हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बने। फिर उनका साहबजादे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मा अना अलैहि व सहाबी के रास्ते पर चलने के लिए बुनियादें फराहम कर दी। आयत तो सहाबा भी लिख के मुंतखब हदीस भी, ये कुरान और सुन्नत है और सहाबा की ज़िंदगी है, और वो जिंदा होना शुरू हुआ है। अब जो लोग मकामी महदूद ज़हनियत के थे, जैसा ये आलिम शूरा कि ये बनिया माफिया, इन्होंने व्हाट्सएप में एक दाऊद तबलीग के नाम से शुरू कर रखा सिलसिला। उसका स्लोगन और नारा क्या है? मेहनत हमारी, तरीका काबरीन का, असलाफ का। यानी हुजूर और सहाबा के बजाय असलाफ और अकाबिर, अकाबिरीन की तरीके की ना तौहीन है ना तनकीस मकसूद है। मकसूद अहमियत उजागर करना है हुजूर और सहाबा के तरीके की। अब ये उस पर लगे हुए हैं 50 साल से, लेकिन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जो हुजूर का मकाम है सहाबा का, बाद वाले कितने ही बड़े हों, उनके सामने कोई चीज़ नहीं। अब देखिए, इन लोगों ने रुकावटें डाली इस काम में, और अभी भी डाल रहे हैं। जो हुजूर के तरीके पर आपने देख लिया, सूडान में 30 मुल्क अफ्रीका के खाली सिया फाम, इससे पहले भी ये लोग जाते थे। हज़रत जी मौलाना नाम रसन रहमतुल्लाह के दौर में बार बार गए अफ्रीका में, लेकिन किसके पास जाते थे? अफ्रीका में जो गुजराती कम्युनिटी है, जो ताजिर हैं, माल कमाने के लिए गए थे, उनके पास जाकर आ जाते। अपने भाई बहन रिश्तेदार अजीज़ों से मिलजुल कर, उनका खा पी कर दावत के नाम से आ जाते थे। असल आबादी को हज़रत जी मौलाना साद रहमतुल्लाह अलैह ने
ان کو اپنے قریب کیا اور آج ان کی جماعتیں نکل رہی ہیں. حضرت جی یہاں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں. 7-8 سال سے میں حضرت کی بیانات پہ سن رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ جو یورپ والے اور امریکہ کینیڈا والے آتے ہو ہر 2 سال بعد مشورے کے لیے، تم تو مہاجرین مال کمانے کے لیے گئے. انصار کہاں ہے؟ مقامی آبادی کہاں ہے؟ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کم از کم آدھے لوگ انصار ہو، مقامی آبادی ہو. برطانیہ کے، انگریزوں کی، جرمنی قوم کی، فرانس قوم کی، کینیڈا امریکہ کی قوم کی، تب تو دعوت کا کام صحیح نہج پر ہوگا. اب یہ ان بنیاد صفت محدود ذہن والے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور ان کا سارا کوشش ہے کہ یہ رک جائے. اس میں ابھی مدرسے میں اجتماع ہوا بہت بڑا، بلکہ شروع ہے، کل سے شروع ہے. آج 25 تاریخ ہے، 24، 25، 26. تو وہاں پر انہوں نے ایک شرارت کی کہ مختلف شہروں کے لوگوں نے بسیں بک کی تھی اجتماع میں جانے کے لیے. انہوں نے عین وقت پر 1.5 گنا قیمت دے کر بسیں ساری ہائر کر لی، کرائے پر لے لی. اب ایک آدمی مال کمانے کے لیے بیٹھا، ہر شخص بس کے جو کمپنی ہے مالکان نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اچھی قیمت مل رہی ہے، اب آپ کا کینسل، اب دوسرے لوگ. حالانکہ ان بنیوں کو جانا نہیں وہاں پر. اس لیے جو مولوی محبوب جو کہتے ہیں، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان کے تانے بانے عالم دجالی طاقتوں سے. دیکھیے یہ کیپٹلزم کا دور ہے، یعنی سرمایہ کا. دنیا کے ہر ملک کا صدر، ہر فوج کے سپہ سالار، ہر وزیر اعظم، سب کی قیمتیں مقرر ہیں. ہر انسان کی، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے کتنا بھی قابل ہو، اس کی ایک قیمت ہے. تو آج کا دور، یہ جو دجالی طاقتیں، صہیونیت، انہوں نے دنیا کے 95% وسائل پر قبضہ کر لیا ہے. جتنا اسلحہ دنیا میں ہے، جتنے پیٹرول اور معدنیات کے ذخائر ہیں، جتنی جو ہے انڈسٹریاں ہیں، حتیٰ کہ جتنا پانی اور غذا ہے، فروٹ ہے، سب پر قبضہ. بالکل دجال جس طرح پر قبضہ کرے گا، یہ انہی کے جانشین ہیں. تو ظاہر بات ہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے ان بسوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو اجتماع میں جانے کے. لیکن اللہ ہے کام بنانے والا. جب وہاں کی حکومت نے تامل ناڈو، مدراس کی دیکھا کہ لوگ، ہماری پبلک پریشان ہے، کیسے جائے، انہوں نے ٹرین چلا دی اسپیشل. اب اس سے اتنی آسانی ہوگی. اب تو ٹرین کا کرایہ بسوں سے 3 گنا کم ہوتا ہے کم از کم. اور پھر استنجا وضو کی سہولتیں ٹرین میں، آرام سے بیٹھ کر آدمی لیٹ کر بیٹھ کر جا سکتا ہے راحت کے ساتھ. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اورنگ آباد کے موقع پر بھی اس طرح کیا تھا انہوں نے. پھر یہ بسیں ادھر علاقے والوں نے چلا دی تھی کہ ہمارے پاس یہاں بمبئی تھانے آؤ، وہاں نہ جاؤ. تو یہ جو وسائل ہیں، تو واقع یہ ہے، اور ہر دور میں ہوتا رہا. نبیوں کے راستے میں جو جن شیطانوں نے اور شریر لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، نبی والے کام کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی قیامت تک. اور یہ جو فتنہ میں بار بار کر رہا ہوں ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کے شیطانوں کا بھی رابطہ ہے. ان کے پاس بالیات، سارے گجراتیوں کا مال ہے، جو دنیا میں مال کمانے ہی کا جن کا زندگی کا مقصد ہے. اور ان کے پاس مال کے ڈھیر ہیں. یہ مختلف لوگوں کو، علماء غیر علماء، اپنے ہمنوا بناتے رہیں گے. ان کے پاس وسائل ہیں. بالکل ختم تو نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ بالکل مغلوب ہو جائے گا، اور ان کی حیثیت اللہ ختم کر دے گا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. سب سے زیادہ مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم، صفات حسنہ کے مالک، ان کا تقوی، ان کے للہیت، ان کے انکساری، ان کے دین کے جد و جہاد، ان کی جاں فشانی، سب ہماری نظروں کے سامنے ہے 50-60 سال کی. مجھے حیرانی ہے کس طرح پر یہ اقتدار پسند مال کے طالب بندیوں کے جھانسے میں آ گئے. کاش کہ وہ یہ نہیں ہوتا. میں کبھی سوچتا ہوں تو ان کی مشابہت تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک بہت بڑی ہستی 15ویں صدی عیسوی کی ہے، سید محمد جون پوری. یہ بڑے اہل اللہ میں تھے، اور تمام مورخین متفق ہیں
ان کی خوبیوں اور کمالات کے بارے میں. دوست دشمن سارے کہتے ہیں کہ ان کا ظاہری و باطنی سارے علوم ان کے اندر جمع تھے. رتب اللسان سارے ان کی تعریف میں. حتیٰ کہ ان کی جوانی میں ان کے جو استاد تھے شیخ دانیال چشتی جونپور کے, انہوں نے اسد العلماء کا خطاب دے دیا تھا, اور انہوں نے دین کو زندہ کیا, سنتوں کو زندہ کیا, پورے ملک میں جہاں جہاں سفر کیا. ایک اچھا نیک بادشاہ تھا جونپور کا, حسین شرقی. انہوں نے دیکھا کہ ایک گوڑ جو آج بنگلہ دیش میں جو علاقہ, وہاں کے ایک راجا کو وہ خراج دیتے ہیں. تو کہا مسلمان ہو کر کافر کو خراج دیتا ہوں, ہم اس سے لڑیں گے. جب مقابلہ ہوا تو شاہی فوج, بادشاہ کی فوج تو بھاگ گئی, لیکن ان کے ساتھ سید جونپوری, محمد جونپوری کے ساتھ جو 1500 ان کے ساتھی تھے وہ ڈٹے رہے. محمد جونپوری رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا گردن کاٹی بادشاہ کی. اس کا دل دیکھا تو اس پر بت کی تصویر تھی جس کی پوجا کرتا تھا. ایک جذب کی حالت پر ہے بہت عرصے تک. یہ کیا باطل معبود کا اتنا اثر ہے تو حق معبود کا کتنا ہوگا. بہرحال وہ جہاں زیادہ سنتوں کو زندہ کرتے اور بڑے, تو انہوں نے 1495 میں حج کے لے گئے 360 ساتھیوں کے ساتھ. دور تو ظاہر بات ہے کہ فتنہ و فساد کا بھی تھا, بدعت اور شرک جو امت میں ساری خرابیاں بگاڑ آ گیا تھا, اور یہ جہاں جاتے وہاں پر دین کی حمایت چل پڑتی. تو ان کو یہ خیال ہے کہ ایسے دور میں اللہ مجھ سے کام لے رہا تو میں مہدی ہوں. تو حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی موعود ہوں. بہرحال لمبا قصہ, بہت نیک آدمی تھے. تو مولانا ابراہیم کو بھی شاید میں سمجھتا کہ وہ ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ آپ سے بڑھ کر کون, آپ تو مولانا صاحب کے بھی استاد ہیں, زندگی بھر محنت آپ نے کی ہے, یہ کیا, اس لیے آپ کی بات چلنی چاہیے, آپ کا اقتدار ملنا چاہیے. کاش کہ مولانا ابھی بھی اس بات کو سمجھے. تو جس طرح پر انہوں نے رابطہ کیا, یہ جو عالمی بنیا شورا جو ہے نا اہل مال کی, پاکستان میں یہ جو یامین ہے وہ مولانا احمد لاٹ ہے کراچی کا, وقاری زبیر کو انہوں نے تیار کیا. شرارتیں چلتی رہی ہے, چلتی رہیں گی, لیکن ان کا اختتام کا وقت آ گیا ہے. لیکن مجھے ایک بات پر بہت افسوس ہے کہ انہوں نے, یعنی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے کیسے کیسے نیک بندوں نے, کیسے مخلصین نے 50 سال محنت کر کے لاکھوں آدمیوں کو دین سے وابستہ کیا, نظام الدین مرکز سے, مولانا الیاس سے وابستہ کیا, اور ان لوگوں نے لاکھوں کو کاٹ دیا, دور کر دیا. کیا ہوگا ان کا حشر کے میدان میں, کیا جواب دیں خدا کے سامنے. عصبیت, جہالیت, اور افسوس اس بات پر ہے کہ گجرات کے جتنے آج کے میرے دوست ہیں سارے علماء مشائخ, سب سے میرے علیق سلیق ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے ان میں کوئی آدمی عصبیت کے فتنے کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. دل میں ہو سکتا ہے بہت سارے برا سمجھتے ہوں, لیکن جو تمام اور طاقت اور آواز اٹھنی چاہیے تھی اس بڑے فتنے کے خلاف, جس کو حضور اور صحابہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, وہ نہیں اٹھے گجرات سے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. اس پر ہمارے اور علماء کو, گجرات کے مشائخ کو, جو لوگ دینی اعتبار سے وابستہ, غور کرنا چاہیے.